आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तमरीन 29 से कुछ तमरीन आगे की करेंगे। अरबी में तर्जुमा करें। पेन बैग में है। इस तमरीन में हुरूफ जारा इस्तेमाल हुए हैं। हुरूफ जारा में और पर और इसी तरह से का, ये तमाम लफ्ज़ हुरूफ जारा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। हुरूफ जारा अपने बाद आने वाले लफ्ज़ को ज़ेर देते हैं। ठीक है, आइए इनको करते हैं। में के लिए इस्तेमाल होता है फ़ी। पेन को कहते हैं कलम। अल कलमु फिल हकीबती। बैग को कहते हैं हकीबती। टोपी अलमारी में है। अल कलंसुवतु। यहाँ पे भी अलिफ लाम का लफ्ज़ है और यहाँ पर भी अलिफ लाम का लफ्ज़ है। ये देखें आप, हुरूफ जारा के बाद भी अलिफ लाम का लफ्ज़ है और यहाँ पे ज़ेर लगेगा क्योंकि अल कलम फिल हकीबती फ़ी हुरूफ जारा में से है। ये 17 होते हैं हुरूफ जारा, यहाँ हमने चंद की बात की है। ठीक है, अल कलंसुवतु फ़ी, और यहाँ पे भी दुलाब लगेगा अलिफ लाम के साथ, फिर दुलाबी। अल कलंसुवतु फिर दुलाबी। चाबी जेब में है। चाबी को कहते हैं मिफ्ताह। अल मिफ्ताहु फिल जेबी। बिस्तर छत पे है। अब ये जो पर है, इसको इसका जो लफ्ज़ है वो अला है। मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देती हूँ ताकि फिर याद रहे। में को लिए फ़ी इस्तेमाल हुआ है और पर या ऊपर के लिए अला इस्तेमाल होगा। बिस्तर छत पर है। बिस्तर को कहते हैं फ़िराश। अल फ़िराशु अला सक़फ़ी। शॉर्पनर डेस्क पर है। शॉर्पनर को कहते हैं मेब्रातु। अल मेब्रातु अलल मकतबी। बीमार अस्पताल में है। यहाँ पे फिर फ़ी आएगा। बीमार को कहते हैं मरीज़। अल मरीज़ु फिल मुस्तशफ़ा। यहाँ पर ये छोटी है मौजूद है तो इसलिए हम ये ज़ेर यहाँ पे नहीं लगाएंगे। मोबाइल घर में है। मोबाइल को कहते हैं जवाल। अल जवालु फिल बैती। दूध हांडी में है। दूध को कहते हैं हलीब। हांडी को कहते हैं क़िद्र। अल हलीबु फिल क़िद्री। खालिद किसी फैक्ट्री में है। देखें, जब यहाँ पे किसी का लफ्ज़ आ जाए तो अब हुरूफ जारा के बाद जो लफ्ज़ है उस पर अलिफ लाम नहीं लगेगा। ठीक है, खालिदुन नाम है तो नाम पे अलिफ लाम नहीं आएगा, तनवीन आएगी। ठीक है, खालिदुन। और यहाँ पर मे के लिए आएगा फ़ी। खालिदुन फ़ी। अब यहाँ पे अलिफ लाम नहीं लगाएंगे क्योंकि लफ्ज़ किसी आना है। ठीक है, बस हमने सिर्फ मसनाई लगा दिया। फैक्ट्री मसना। यासिर लाहौर का रहने वाला है। यहाँ पे लफ्ज़ चेंज है, ये लाहौर का रहने वाला है या लाहौर से है। इसके लिए जो हुरूफ जारा आता है वो मिन है। ठीक है, 3 हुरूफ जारा हो गए। एक है फ़ी, दूसरा है अला और तीसरा है मिन। यासिर लाहौर का रहने वाला है या फिर यासिर लाहौर से है, तो यासिर चूँकि नाम है इसलिए अलिफ लाम भी नहीं आएगा और तनवीन भी लगेगी। यासिरुन मिनल लाहौरी। बस ये हो गया। सईद कमरे में सोया हुआ है। सईदुन नाइम। नाइमुन, क्योंकि ये जो सोना है ये सिफ्त है तो इसीलिए सिफ्त के ऊपर हमने तनवीन लगाई है। सईदुन नाइमुन। अब कहाँ सोया हुआ है? फिल गुरफती। ठीक है, कोट किसी अलमारी में है। कोट को कहते हैं अल मुतअफ। अल मुतअफु। अब देखें यहाँ पर किसी का लफ्ज़ है ना, तो अलमारी हम लिखेंगे जब तो उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे तो फिर किसी का तर्जुमा उसमें आ जाएगा। कोट किसी अलमारी में। अल मुतअफु फी दुलाबी। अगर मैं यहाँ पे अलिफ लाम लगा दूं तो फिर किसी का तर्जुमा नहीं आएगा। अलमारी लोहे की है और जग शीशे का है। अलमारी अद्दुलाबु लोहे की है। मिनल हदीदी वाह, और के लिए आया वाह। जग शीशे का है। अद्दौरक़ु मिनल ज़ुजाजी।
شیشے کے لیے زجاج، جگ کے لیے دورق، زجاجی زیر لگا دیں اس کے نیچے. کیا دوات بستے میں ہے؟ دیکھیں یہاں پر ہم جب سوال کریں گے تو حل کے ذریعے سوال کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو حروف جارہ، حل لگانے کی کیا وجہ ہے، ایک تو حروف جارہ ادھر موجود ہیں، دوسرا جب مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ سوال ہوتا ہے تب بھی حل کے ذریعے ہوتا ہے، اور حروف جارہ والے جملوں میں جب سوال ہوتا ہے تب بھی حل کے ذریعے ہوتا ہے. حل، کیا دوات بستے میں ہے؟ اچھا میں کروں گی. اچھا جب الحل کے بعد الف لام والا لفظ آ جائے تو مجھے حل کی لام کو کسرہ دینا ہوگا، زیر لگانی ہوگی. حل المحبرۃ، دوات کو کہتے ہیں محبرہ. حل المحبرۃ فی الحقیبۃ، حقیبتی سوال ہو گیا. حل المحبرۃ فی حقیبتی، اچھا بستے میں ہے، فی الحقیبتی کریں گے ہم یہاں پر. یہاں میں نے الف لام لگا دیا ہے کیونکہ اگر میں الف لام نہ لگاؤں تو ترجمہ بن جائے گا کہ ادوات کسی بستے میں ہے، لیکن یہاں پر کسی کا لفظ موجود نہیں ہے. جواب کیا ہے؟ لا، نہیں. بلکہ کے لیے آئے گا بل، بل المحبرۃ علی المکتب. ٹھیک ہے، میں محبرہ کو ذرا درست کر کے لکھ دیتی ہوں. حامد کسی گاؤں کا ہے. حامدن کسی گاؤں کے لیے آئے گا، پہلے آئے گا من، کا ہے کے لیے، اور کسی گاؤں من قریہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ہماری تمرین مکمل. اب ہم کریں گے تمرین نمبر 30، خالی جگہیں پر کریں. الام، امو کہتے ہیں والدہ کو، مطبخ کہتے ہیں باورچی خانے کو، ہوگا الام فی المطبخ، والدہ باورچی خانے میں ہے. البطاریۃ فی الجوال، بیٹری موبائل میں ہے. الممرضۃ فی المستشفى، نرس اسپتال میں ہے. الرجل، الرجل مرد، حصان کہتے ہیں گھوڑے کو، الرجل علی الحصان گھوڑے پر ہے. الکراسۃ ڈیش المکتب، کراسۃ کاپی کو کہتے ہیں، مکتب کہتے ہیں ڈیسک کو یا میز کو، تو ہم یہاں پہ کہیں گے الکراسۃ علی المکتب. اب الکرسیو، خشب کہتے ہیں لکڑی کو، کرسی، کرسی کو کہتے ہیں الکرسیو، تو ہم جملہ بنائیں گے یہاں پہ کرسی لکڑی کی ہے. ٹھیک ہے، تو جملہ آئے گا الکرسیو من الخشب. حل الطالب واقف، کیا، یہاں تک جملہ دیکھیں ترجمہ، کیا طالب علم کھڑا ہے ڈیش الطابور، طابور کہتے ہیں قطار کو، تو ہم کہیں گے کہ کیا طالب علم قطار میں کھڑا ہے، تو یہاں پر میں کے لیے آئے گا فی الطابور. لا بل الطالب جالس ڈیش الکرسی، کہا کہ نہیں طالب علم جو ہے، نہیں بلکہ طالب علم جو ہے بیٹھا ہے کرسی پر. پر کے لیے آئے گا علی، علی الکرسی. ٹھیک ہے، تمرین نمبر 31 دیکھیں، سوالات و جوابات. حروف جارہ کتنے ہیں؟ حروف جارہ کی تعداد 17 ہے. مثلا من، علی اور فی. حروف جارہ اپنے بعد والے لفظ کو کیا دیتے ہیں؟ حروف جارہ اپنے بعد والے لفظ کو زیر دیتے ہیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. الکتاب علی المکتب اور الکتاب علی مکتب میں کیا فرق ہے؟ الکتاب علی المکتب کا ترجمہ ہے کتاب، میز یا ڈیسک جو بھی لکھنا چاہیں، پر ہے، جبکہ الکتاب علی مکتب کا ترجمہ ہے کتاب کسی میز پر ہے. ٹھیک ہے، اگر حروف جارہ کے بعد الف لام نہ لگا ہو تو ترجمے میں کسی کا اضافہ ہوتا ہے. آپ یہ لائن بھی یہاں پہ لکھ لیں، اگر حروف جارہ کے بعد الف لام نہ لگا ہو
تو ترجمے میں لفظ کسی کا اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمرین ہماری مکمل ہوئی. اب ہم کریں گے تمرین نمبر 32. دیکھیں یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کا قاعدہ لگا ہوا ہے. عربی میں مضاف اور مضاف الیہ کے کچھ قوانین ہیں. پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ مضاف اور مضاف الیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب ہم کسی چیز کو کسی چیز کی طرف نسبت دیتے ہیں تو اس میں سے ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. جیسے یہاں پر ہے کھڑکی کا شیشہ، تو شیشہ جو ہے وہ کھڑکی کا ہے، یعنی شیشے کو نسبت ہے کھڑکی کی طرف، تو شیشہ مضاف ہے اور کھڑکی مضاف الیہ ہے. اردو میں لکھا تو مضاف الیہ پہلے آیا اور مضاف بعد میں آیا، لیکن جب عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو مضاف پہلے آئے گا اور جو مضاف الیہ ہے وہ بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے، پہلے ہم مضاف لکھیں گے اور مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی. تنوین یعنی دو پیش، دو زیر، دو زبر وغیرہ نہیں آئیں گے. تو شیشہ پہلے لکھیں زجاج اور اس پر پیش لگا دیں. صحیح ہے. اب کھڑکی مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پر الف لام بھی آئے گا اگر وہ کسی کا نام نہ ہو. اگر نام ہوگا تو نام پر الف لام نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں نیچے ایک زیر بھی آئے گی کیونکہ مضاف الیہ پہ ہمیشہ زیر آتی ہے. اگر مضاف الیہ کسی کا نام ہوگا تو پھر دو زیر لگائیں گے، وہ آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں. زجاجو کھڑکی کہتے ہیں شباک، الف لام کے ساتھ لکھوں شباک. زجاجو زیر لگائیں گے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، زجاج الشباکی. ٹھیک ہے، ٹوٹا ہوا کو کہتے ہیں مکسور، اور یہاں پہ ہم صفت لگا دیں گے مکسور. صفت کا وہی قاعدہ ہے کہ اگر موصوف یعنی جس کی صفت ہے وہ مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہو، اور اگر وہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہو. یہ خالد کے جوتے ہیں، یہ کے لیے آئے گا حاذا. خالد نام ہے اور خالد کے جوتے، یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ والا قاعدہ لگے گا. دیکھیں کیسے بنے گا. جو جوتے ہیں وہ مضاف ہیں، اور کیونکہ وہ جوتے خالد کے ہیں تو خالد مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے میں یہاں پر مضاف لگا دوں حذاؤ. خالد نام ہے تو نام کے ساتھ دو زیر آئے گا، حاذا حذاؤ خالد. اگلا جملہ ہے یاسر کے والد مسجد میں ہیں. یاسر کے والد، دیکھیں یہاں پہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب موجود ہے. والد جو ہیں وہ کیونکہ یاسر کے ہیں تو والد مضاف ہیں اور یاسر مضاف الیہ ہیں، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے والدو. یاسر نام ہے، تنوین کے ساتھ آئے گا والدو یاسرن. حروف جارہ میں سے فی لگے گا، فی المسجد، اور مسجد کو زیر دیں گے، فی المسجد. یہ جملہ مکمل ہو گیا. کلاس کے دروازے کو تالا لگا ہوا ہے. کلاس کا دروازہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ ہے. دروازہ مضاف ہے اور کلاس مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، دروازے کو پہلے میں لکھوں باب. باب الفصلی، کلاس کو کہتے ہیں فصل. باب الفصلی. تالا لگا ہوا ہے، یہ صفت ہے تو صفت آئے گی مخفل، کیونکہ باب مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی مخفل. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخفل کے ساتھ مغلقن بھی آ سکتا ہے، کوئی سا بھی لگا دیں. یونیورسٹی کی بس کھڑی ہے. یونیورسٹی کو کہتے ہیں جامعہ، اسی طرح سے کالج کو کہتے ہیں کلیہ. ٹھیک ہے، ان دونوں کا فرق واضح ہے. یونیورسٹی کی بس، یہ جو یونیورسٹی کی بس ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. بس مضاف ہے اور یونیورسٹی مضاف الیہ ہے، تو ہم پہلے بس لکھیں گے حافلۃ. بس کیونکہ مؤنث ہے تائے مربوطہ کے ساتھ لکھی جاتی ہے. حافلۃ الجامعہ. ٹھیک ہے، حافلۃ الجامعتی. کھڑی ہے کو کہتے ہیں واقف، مگر یہ مؤنث ہے تو ہم لکھیں گے واقفتن. وہ گاڑی کا ڈرائیور ہے. وہ یہاں پر دو لگا سکتے ہیں لفظ آپ، یا تو ذالکا یا پھر ضمیر سے ہوا، دونوں صحیح ہیں. ٹھیک ہے، وہ گاڑی کا ڈرائیور، یہ مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ ہے. جو ڈرائیور ہے وہ مضاف ہے اور جو گاڑی ہے وہ مضاف الیہ ہے کیونکہ وہ گاڑی کا ڈرائیور ہے. ٹھیک ہے، ہوا سائق السیارہ.
सय्यारती। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे सिर्फ लिखा है गाड़ी का ड्राइवर, ये नहीं लिखा कि छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी, तो मैंने सय्यारा लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि वो बस का ड्राइवर है, तो अब आप सय्यारा नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे आप लिखेंगे बस हाफिला, ठीक है। हुवा साइकुल हाफिलती ऐसे लिखेंगे। शहर का बाजार बड़ा है, बाजार को कहते हैं सूख, और बड़ा सिफ्त है। शहर का बाजार, ये मुजाफ और मुजाफ इलैह के साथ है। पहले मुजाफ लिखूं, सूख। शहर को कहते हैं मदीना, सूकुल मदीनती। कबीर, कबीरतुन के साथ आएगा, क्योंकि ये जो बाजार है ये मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ताय मरबूता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुअन्नस है। इसीलिए मैंने आगाज़ में बताया था कि ताय मरबूता जो है वो 95% तो काम आती है, लेकिन 5% लफ्ज़ ऐसे भी हैं जो ताय मरबूता के अलावा भी होते हैं, लेकिन मुअन्नस होते हैं। सूकुल मदीनती कबीरतुन। हामिद की टोपी मैली है, ये हामिद की टोपी जो है ये मुजाफ और मुजाफ इलैह के साथ है, तो पहले मुजाफ लिख दें, कलंसुवतु। हामिद नाम है, इसीलिए अलिफ लाम के साथ नहीं आएगा, बल्कि खाली अलिफ लाम क्या आएगा, और दो ज़ेर भी लगाएंगे क्योंकि ये नाम है। कलंसुवतु हामिदिन, मैली के लिए आएगा वसिखतुन। वसिख कहते हैं मुज़क्कर में, और वसिखतुन मुअन्नस। कारखाने का चौकीदार, ये कारखाने का चौकीदार जो है मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के साथ है। चौकीदार मुज़ाफ है, कारखाना मुज़ाफ इलैह है। चौकीदार के लिए आएगा हारिस, और कारखाने के लिए आएगा मसना, हारिसुल मसनई। गायब के लिए गायब ही आता है, गायबुन। तालिब इल्म का यूनिफॉर्म मैला है, तालिब इल्म के लिए, ये तालिब इल्म का जो यूनिफॉर्म है ये पूरा मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के साथ है। पहले मुज़ाफ लिखेंगे ज़य्यु, ठीक है। अब आएगा तालिब इल्म, ज़य्यु तालिबी, मैला के लिए वसिक़ुन। है हामिद के वालिद सोए हुए हैं, हम लिखेंगे वालिदो। हामिद क्योंकि नाम है तो अलिफ लाम के साथ नहीं आएगा, और दो ज़ेर भी आएंगे। वालिदो हामिदिन, सोए हुए को कहते हैं नाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा नाइमुन। वालिदो हामिदिन नाइमुन। पेट्रोल पंप बंद है, महत्ततुल बेंजीन। महत्ततुल बेंजीन मुअन्नस है, ठीक है, मुअन्नस है। हम अक्सर बेंजीन को देखते हैं तो इसको मुज़क्कर कह देते हैं, लेकिन महत्ता को देखें, यहाँ पे ताय मरबूता मौजूद है। महत्ततुल बेंजीन मुअन्नस है। बंद है के लिए आएगा मुक़फ़्फ़लुन या मुग़लक़ुन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्कूल का चौकीदार गायब है। स्कूल का चौकीदार में मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह का कायदा मौजूद है। चौकीदार के लिए आएगा, क्योंकि ये मुज़ाफ है इसलिए इसके लिए आएगा हारिस, और स्कूल के लिए आएगा हारिसुल मदरसती, मकतब भी कह सकते हैं। गायबुन, सईद की टोपी खूबसूरत है। सईद की टोपी मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के साथ है। पहले मैं मुज़ाफ लिखूं कलंसुवतु, उसके बाद सईद नाम है, अलिफ लाम नहीं आएगा, दो ज़ेर भी आगे लगाएंगे। खूबसूरत के लिए जमीलतुन लिखूंगी क्योंकि कलंसुवतु मुअन्नस है। क्लास की लाइट ख़राब है, लाइट के लिए मैं लिखूंगी मिसबाह, और चूंकि ये मुज़ाफ है तो इसलिए इस पे अलिफ लाम नहीं आएगा। पेश लगाएंगे मिसबाह, क्लास के लिए फ़सल आएगा अलिफ लाम के साथ, ये मुज़ाफ इलैह है तो ज़ेर भी लगाएंगे। मिसबाहुल फ़स्ली, ख़राब को कहते हैं आतिलुन। यहाँ पे तमरीन मुकम्मल हुई। अगली तमरीन देखेंगे, तमरीन नंबर 33, खाली जगहें पुर करें। डैश अल मकतबी मुक़फ़्फ़लुन, मुक़फ़्फ़लुन ने बताया ऐसा लफ्ज़ लिखना है जो मुज़क्कर भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पे बाब लिख देंगे, बाबुल मकतबी मुक़फ़्फ़लुन। माउ डैश मालिहुन, पानी, मालिहुन नमकीन, तो हम यहाँ पे लगा देंगे माउल बहरी, समंदर का पानी नमकीन है। सय्यारतु खालिदिन, खालिद की गाड़ी, हम यहाँ पे लगा सकते हैं वाक़िफ़तुन, खड़ी है। सैयारा क्योंकि मुअन्नस है, और वाक़िफ़तुन भी मुअन्नस के साथ लगती है, मुअन्नस सिफ्त। बत्तारियतुल जवाली, बत्तारियतु बैटरी, जवाल मोबाइल, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कोई भी हम यहाँ पर सिफ्त लगाएंगे जुमला मुकम्मल हो जाएगा। मोबाइल की बैटरी
مشحونتن بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لگا سکتے تھے عاطلتن خراب ہے، کچھ بھی لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں. اچھا یہ جو ہئی ہے محلہ، یہ ایک الگ سے نیا لفظ ہے تو اس لیے میں یہاں پہ اس کو لکھ دیتی ہوں محلہ. یہاں پر ہم جملہ بنائیں گے ھذا الحی کبیر، یہ محلہ بڑا ہے. نظارت چشمے کو کہتے ہیں. یہ انہوں نے بتایا ہے ہمیں ایک مضاف، ہمیں یہاں پہ مضاف الیہ بھی لگانا ہے اور ساتھ میں کوئی صفت بھی لگانی ہے. ٹھیک ہے، ہم لگاتے ہیں نظارت حامد، حامد کا چشمہ، جدیدتن نیا ہے. نظارت کیونکہ مؤنث ہے، صفت بھی مؤنث لگائی. حقیبت و ڈیش فی ڈیش. اچھا یہاں پہ ہمیں کسی کا بستہ کسی جگہ پر بتانا ہے. ٹھیک ہے، کسی جگہ میں ہے تو ہم کہتے ہیں حقیبت و خالد فی الفصل. ہم جانتے ہیں کہ فی کے بعد بھی حروف جارہ کے بعد بھی الف لام کے ساتھ لفظ آتا ہے تاکہ ترجمے میں کسی کا اضافہ نہ ہو، اور حروف جارہ بھی اپنے بعد والے لفظ کو زیر دیتے ہیں اس لیے فصلی کہا. ٹھیک ہے، ڈیش حامدن ڈیش مکتب ڈیش. ہم اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ قراصۃ حامدن. دیکھیں یہ قراصۃ حامدن کیا ہوا، یہ مضاف اور مضاف الیہ بن گیا. حامدن چونکہ نام ہے اس لیے دو زیر یہاں موجود ہیں، اور اس سے پہلے اور یہ مضاف الیہ ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک مضاف لگایا قراصۃ، اس لیے اس کے اوپر الف لام بھی نہیں لگایا اور پیش لگایا اوپر. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں لگاؤں گی حروف جارہ میں سے الا. قراصۃ حامدن الا مکتب، یہاں پہ الف لام نہیں ہے تو ترجمے میں لفظ کسی کا اضافہ ہوگا قراصۃ حامدن الا مکتبی. اب جملہ تو یہاں پر ہی مکمل ہو جاتا لیکن اس کے بعد ایک اور خالی جگہ ہے تو ہم جملے کو مکمل کریں گے کوئی صفت لگا کے. مکتب کی کوئی صفت، قراصۃ حامدن علی مکتبی جدید لگا دیتی ہوں. یعنی ترجمہ ہوگا کہ حامد کی کاپی کسی نئے مکتب پر ہے. حلاق کو ڈیش مہندسن. یہاں ترجمے میں سوال اور جواب میں مناسبت دیکھیں گے. نیچے جواب میں عامرن لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی عامرن ہی لگا دیں. حلاق و عامرن مہندسن، کیا عامر کا بھائی انجینئر ہے؟ جواب ہے لا بل آق کو عامرن جندیون. جی نہیں بلکہ عامر کا بھائی فوجی ہے. یہاں پر بھی دیکھیں سوال ہے آسات و ڈیش غالیتن. اب ویسے تو یہاں پر میں کچھ بھی لگا سکتی تھی، المدرسو بھی لگا سکتی تھی، الطالبی بھی لگا سکتی تھی، الطالبتی بھی لگا سکتی تھی، لیکن کیونکہ یہ سوال ہے اور جواب بھی نیچے دیا ہوا ہے تو ہم جواب اور سوال میں مناسبت دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آسات و ڈیش غالیتن، جواب ہے نعم ڈیش المدرسی ڈیش. تو پتہ چلا کہ یہاں پہ بھی مدرس کی بات آنی ہے. آسات المدرسی، کیا استاد کی گھڑی مہنگی ہے؟ نعم ساعت المدرسی غالیتن. تمرین 34 غلط جملوں کو درست کریں. دیکھیں یہاں پر العجلۃ السیارہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، گاڑی کا پہیا. ہمیں پتہ ہے کہ گاڑی کا پہیا میں پہیا مضاف ہے، مضاف پہ الف لام آنا منع ہے. ٹھیک ہے، تو بنے گا عجلۃ السیارتی سمیکتن. باب الکلیتی مقفلتن. ہم جانتے ہیں کہ باب مذکر ہے اور اس کے ساتھ تائے مربوطہ والی صفت نہیں آ سکتی. باب الکلیتی مقفلن. دراجۃ خالد رخیصن. دراجہ مؤنث ہے، اس کے ساتھ رخیصن کی صفت نہیں آ سکتی. دراجۃ خالد رخیصتن. دراجہ سائیکل کو کہتے ہیں، رخیصتن سستی. قمیص الطفل وسخن، یہ جملہ درست ہے. شاشۃ الجوال مکسورن. شاشہ یہ مؤنث ہے، اس کے ساتھ مکسورن نہیں آ سکتا. شاشۃ الجوال مکسورتن. ساعۃ سعید عاطلتن، درست ہے. کتاب خالد علی المکتب المدرس.
کتاب خالد، خالد کی کتاب، علی المکتب المدرس، یہ جملہ درست ہے۔ قفل البابی مکسورتن، قفل البابی مکسورتن، یہاں پر یہ تائے مربوطہ نہیں آ سکتی، قفل الباب مکسورن۔ ذالکہ حافلۃ الجامعہ، حافلہ جو ہے مؤنث ہے، اس کے ساتھ ذالکہ نہیں آ سکتا، تلکا۔ حاضی کرسی الحارث، کرسی مذکر ہے، اس کے ساتھ حاضہ آنا چاہیے۔ ذالکہ ولد الطبیب، یہ جملہ درست ہے۔ تمرین نمبر 35 ہے، الفاظ کو جملے میں استعمال کریں۔ طالب الجامعہ یعنی یونیورسٹی کا طالب علم، ہم جملہ بنائیں گے ھذا طالب الجامعہ، طالب الجامعہ یونیورسٹی کا طالب علم، ھذا اس میں اشارہ، یہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ مندیل حامد، مندیل حامد وسخ، حامد کا رومال میلا ہے۔ اخ عامر، عامر کا بھائی، اخ عامر مہندس، عامر کا بھائی انجینئر ہے۔ زی الولد، لڑکے کا یونیفارم، زی الولد نظیف، لڑکے کا یونیفارم صاف ستھرا ہے۔ شباک الفصلی، فصل کلاس کو کہتے ہیں، شباک کھڑکی کو، کلاس کی کھڑکی کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ شباک الفصلی مکسورن، مفتوحن بھی لکھ سکتے تھے، کھلی ہوئی ہے۔ تمرین نمبر 36 کریں گے، سوالات اور جوابات۔ مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف بیان کریں۔ جب کسی چیز کو کسی چیز کی طرف نسبت دیتے ہیں تو ایک کو مضاف اور جس کی طرف نسبت دے رہے ہیں اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کھڑکی کا شیشہ، اس میں شیشہ مضاف اور کھڑکی مضاف الیہ ہے۔ اب یہ بات ہے کہ مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا، مضاف پر تنوین نہیں آتی، اور مضاف الیہ پہ ہمیشہ زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر بھی جملہ عموماً مکمل نہیں ہوتا، اس کے بعد کسی اور لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ جملے کو مکمل کیا جا سکے، تاکہ جملے کو مکمل کیا جا سکے۔ خالد کا کمرہ، اگر میں صرف اتنا کہوں خالد کا کمرہ تو بات نامکمل رہے گی، یعنی کچھ نہ کچھ ہمیں اس کے آگے لگانا ہوگا، تو ہم لگائیں گے کہ خالد کا کمرہ نیا ہے، اب ہمارا جملہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ جو خالد کا کمرہ ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہے، لیکن اس کے بعد ایک لفظ لگانا پڑا تاکہ جملہ مکمل کیا جا سکے۔ اس کو عربی میں لکھتے ہیں۔ خالد کا کمرہ میں کمرہ مضاف ہے اور خالد مضاف الیہ ہے، تو پہلے مضاف آئے گا، غرفۃ، خالد نام ہے، تنوین کے ساتھ آئے گا غرفۃ خالد، اور نیا کے لیے آئے گا جدیدۃن۔ مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمہ کرنے میں کیا ترتیب ہے؟ اردو میں پہلے مضاف الیہ
اور بعد میں مضاف آتا ہے، جیسے خالد کا گھر، ٹھیک ہے۔ اردو میں پہلے مضاف الیہ اور بعد میں مضاف آتا ہے، جیسے گھر جو ہے وہ مضاف ہے لیکن بعد میں آیا، اور خالد مضاف الیہ ہے وہ پہلے آیا۔ لیکن جب میں اس کو عربی میں ترجمہ کروں، لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے مضاف اور بعد میں مضاف الیہ آتا ہے۔ جیسے میں اسی کو ترجمہ کروں گی، اوپر جو میں نے خالد کا گھر لکھا ہے، بیت خالد، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر نام نہ ہوتا تو الف لام بھی لگاتے، لیکن چونکہ نام ہے اسی لیے الف لام نہیں لگایا۔ مضاف پر کن چیزوں کا آنا منع ہے؟ مضاف پر الف لام اور تنوین کا آنا منع ہے۔ انشاءاللہ کہ درس آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور تمام تمارین اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ جو کچھ تمارین رہ گئی ہیں ان کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔